In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about our chapter number 4, End of Terms, जो second year का chapter number 4 है, जिसका नाम है End of Terms. ठीक है, End of Term actually students ये जो chapter है हमारा, ये students से ही related है. जैसे आप लोगों की feelings हैं, बिल्कुल वैसे ही आप लोग अपनी ख़ुद की पर्सनालिटीज़ को, अपनी ख़ुद की विशेस को, अपनी ख़ुद की ख्वाहिशात को इस चैप्टर में पाएंगे और आप अपने आप को इसके साथ इक्वेट करेंगे. और ये काफ़ी रिलेटेबल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ही लिखा गया है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इस चैप्टर के टॉपिक के बारे में, चैप्टर के टाइटल के बारे में बात करेंगे. एंड ऑफ टर्म. टर्म क्या होता है? तालीमी साल का एक दौरानिया. ठीक है, जैसे आप स्टूडेंट्स देखते हैं फाइनल टर्म, मिड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो जिस तरह से हमारे पेपर्स होते हैं इसी तरह से पेपर्स यानी हमारी पढ़ाई का जो दौरानिया होता है उसका इख्तिताम. ठीक है, जब आपका सेशन एंड हो जाता है, हमारे यहाँ एक्चुअली सेशन कहते हैं, सेशन स्टार्ट है, सेशन का मिड चल रहा है, सेशन का एंड चल रहा है, तो टर्म्स. ठीक है, तो एंड ऑफ टर्म ये ज़्यादातर सेमेस्टर सिस्टम्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया जाता है. चूँकि हमारा एनुअल सिस्टम है तो आप लोगों को ये वर्ड कम सुनने को मिलता है. तो एंड ऑफ टर्म यानी जब हमारा पढ़ाई का दौरानिया या पूरा सेशन एंड होता है तो फिर क्या होता है. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम बात करेंगे डेविड डचीज़ की. डेविड डचीज़ जो कि एक बहुत बड़े राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, और उन्होंने ये चैप्टर लिखा है एंड ऑफ टर्म. ठीक है, जो कि कब बॉर्न हुए? 1912 में बॉर्न हुए और 2005 में उनकी डेथ हुई. यानी मोस्ट रिसेंटली यानी मॉडर्न एज मॉडर्न राइटर ही हैं ये. ठीक हो गया. फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ये हैं डेविड डचीज़, हमारे राइटर जिन्होंने ये ऐसे लिखा है, डेविड डचीज़. अच्छा, तो डेविड डचीज़ कौन थे? सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानते हैं कि ही वॉज़ अ लिटरेरी हिस्टोरियन, एक तारीख़दान थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, स्कॉलर थे एंड राइटर थे. एंड ही रोट ऑन इंग्लिश एंड स्कॉटिश लिटरेचर. इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर पर भी बहुत कुछ लिखा और स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के स्कॉटिश लैंग्वेज में भी बहुत कुछ लिखा. फिर उसके बाद जो है वो बहुत सारी एडवांस्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी रहे हैं. प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन फॉर स्कॉटिश लिटरेरी स्टडीज़ और डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन द ह्यूमैनिटीज़ एट एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है कुछ उनकी थोड़ी सी बियोग्राफी, और ये डिफरेंट कॉलेजेस के नेम लिखे हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं, जहाँ पर ये पढ़ाते रहे हैं. फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये हैं उनकी नोटेबल बुक्स, वो फेमस बुक्स हैं जिनको जो है वो इन्होंने राइट की हैं. इन्होंने तकरीबन 50 से ज़्यादा बुक्स राइट की जो पब्लिश की, और आज दुनिया में उनका एक नाम है. तो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए जो ये बुक्स हैं डेविड डचीज़ की, बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल हैं. और फिर हम बात करेंगे इनकी उस बुक की जिस बुक में से ये ऐसे लिया गया है. एक्चुअली इन्होंने 2 ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी. ऑटोबायोग्राफीज़ वो होती हैं जिसके अंदर वो ख़ुद अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है, अपनी ख़ुद की ज़िंदगी के वाक़यात डिस्कस करता है. तो ये बियोग्राफीज़ लिखी हैं, 2 ऑटोबायोग्राफीज़ हैं. एक इनकी है जी 2 वर्ड्स एन एडिनबर्ग ज्यूइश चाइल्डहुड, और दूसरी उनकी है प्रॉमिस्ड लैंड अ पोर्ट्रेट ऑफ माई फादर. तो इनकी जो ये वाली बुक है ना, एन एडिनबर्ग ज्यूइश चाइल्डहुड, तो ये एंड ऑफ टर्म जो आपका चैप्टर है वो इस बुक में से लिया गया है, जो कि 1956 में पब्लिश हुई. एक्चुअली इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि एंड ऑफ टर्म यानी पेपर्स हो गए हैं, सेशन एंड हो गया है और पढ़ाई से जान छूट गई है, तो ये चैप्टर उसी बारे में है. तो राइटर यहाँ पर क्या बात करता है? राइटर कहता है कि हमारे राइटर इस चैप्टर में अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ डिस्कस करता है कि बचपन की मेरी कुछ यादें हैं जो इस बुक में शेयर की गई हैं. राइटर ये कहता है कि हमारे टीचर ने एक बुक लिखी थी और जिसका नाम था फ्राइडे थैंक गॉड, के शुक्र खुदा का कि जुम्मा आया. एक्चुअली ये एक बच्चे की ख्वाहिश नहीं होती, तकरीबन हर बच्चे की ही ये ख्वाहिश होती है कि हर स्टूडेंट जो है जो फ्राइडे का वेट करते हैं, क्योंकि फ्राइडे के बाद फ्राइडे हाफ डे होता है और फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टियां होती हैं और वीकेंड होता है, तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं. तो राइटर ये कहता है कि एवरी स्टूडेंट एंड लाइक ऑल अदर स्टूडेंट्स आई टू विश्ड फॉर द वीकेंड.
تو وی آلویز لانگ فار ویکینڈ، ہم ہمیشہ ویکینڈ کا ویٹ کرتے تھے، اس کی خواہش رکھتے تھے کہ کب ویکینڈ آئے گا اور اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ پھر رائٹر کیا کہتا ہے کہ میں اس چیپٹر میں اینڈ آف ٹرم جس کا نام ہے، جو کہ ڈیوڈ ڈچیز نے لکھا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ رائٹر ایک ویک اسٹوڈنٹ بالکل بھی نہیں تھا۔ رائٹر یہ کہتا ہے کہ میں بالکل بھی، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، مجھے کام کرنا اچھا بھی لگتا تھا، مجھے اسکول جانا اچھا بھی لگتا تھا، لیکن اسکول میں جو چکی کی طرح پیس دینے والا ہوم ورک ہوتا تھا، ٹف کمپٹیشن ہوتا تھا، ابنڈنٹ ہوم ورک ہوتا تھا، اور کبھی بھی ریلیکس جو نہیں ملتا تھا نا، ان تمام تر ریزنز کی وجہ سے میرا اسکول جانے کو دل نہیں کرتا تھا، اور مجھے اسکول جو ہے وہ ایک قید خانہ لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا اسٹوڈنٹ تھا، پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا، نکمہ نہیں تھا، پڑھنے کا اس کا دل بھی کرتا تھا، لیکن بہت زیادہ جب اس پر لوڈ اور پریشرائز اس کو کر دیا جاتا تھا، اوور لوڈڈ جب وہ ہو جاتا تھا، تو اس کو اسکول سے نفرت ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ وہ ڈیوڈ ڈچیز کہتا ہے کہ پیس دینے والا اسکول کا کام، سخت کمپٹیشن اور زیادہ سارا ہوم ورک، اور کبھی بھی سکون نہ ملنے کی جو احساس تھا، وہ مجھے بہت زیادہ، مجھے ہیویلی پریس کرتا تھا، مجھ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور ایسے اسٹوڈنٹ بہت سارے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، جن کا پڑھنے کو دل کرتا ہے، لیکن جب ان کو اوور ڈوز کر دیا جاتا ہے، جب ان کو اوور پریشرائز اور اوور لوڈ کر دیا جاتا ہے، تو ان کے لیے یہ چیزیں پرابلم کرتی ہیں، اور ان کو اسٹڈیز کی طرف سے فوکس کرنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد رائٹر کیا کہتا ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے، اور میں اور میری بہن جس کا نام سیلویا اور میرا بھائی جس کا نام لونل تھا، ہم لوگ جو ہے وہ دوسری منزل پر، یعنی اپنے گھر کی دوسری منزل پر ہمارا سونے کا کمرہ، یعنی آرام کرنے کا کمرہ ہوتا تھا، اور ہم لوگ وہاں پر آرام کیا کرتے تھے۔ اور لیکن جب ہماری جو آیا تھی، جو ہمیں اٹھانے کے لیے آیا کرتی تھی اسکول جانے کے لیے، تو اس کے قدم، منحوس قدم جو ہے، جب وہ سیڑھیوں پر پٹکتی ہوئی ہمارے روم تک آتی تھی، تو مجھے اس کے قدم، منحوس قدم سے جو ہے وہ ٹینشن ہوتی تھی، اور وہ جب آواز دیتی تھی کہ لوئنل، سیلویا اٹھو اسکول جانا ہے، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اسکول نہیں بلکہ یہ کہہ رہی کہ جہنم جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رائٹر کہتا ہے کہ مجھے اسکول ایک جہنم لگتا تھا، اور مجھے لگتا تھا جیسے مجھے جہنم کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ اسکول کی سارے ٹینشن سے، ان ساری پرابلم سے میری جان تب چھٹی جب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بنا۔ ٹھیک ہے، ادروائز جب تک میں اسکول میں رہا مجھے ٹینشن ہی رہی۔ تو اور یونیورسٹی کی لائف جو تھی وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی، وہاں پر بالکل ایک نیا انوائرمنٹ تھا، اور وہاں پر جو ہے مجھے کبھی بھی میں بہت ریلیکس فیل کرتا تھا، اور فریڈم فیل کرتا تھا، وہ فریڈم جو کہ میں اسکول میں چاہا کرتا تھا۔ پھر رائٹر بات کرتا ہے کہ اپنے پورے ویک کی، کہ میرا پورا ویک کیسے گزرا کرتا تھا۔ رائٹر کہتا ہے کہ تھرسڈے مارننگ ٹو فیل دا اینڈ آف دا ویک، جب جمعے رات آتی تھی تو مجھے بہت زیادہ ریلیکس فیل ہوتا تھا کہ شکر ہے اب پورا ویک ختم ہونے والا ہے اور چھٹیوں کے دن قریب آ رہے ہیں۔ تو رائٹر کیا کہتا ہے کہ تھرسڈے مارننگ ٹو فیل دا اینڈ آف دا ویکینڈ، تھرسڈے مارننگ کو مجھے اچھی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی تھی، اور جب فرائیڈے مارننگ ہوتی تھی واز پازیٹیولی روز کلرڈ، اس میں تو ایک عجب ہی رنگ اور عجب ہی چاشنی ہوتی تھی، اور مجھے بہت خوشی دیتی تھی، اور میں بہت زیادہ فرائیڈے کو بہت زیادہ پازیٹیو، بہت زیادہ خوش، اور بہت زیادہ جو ہے وہ ریڈی ٹو سیلیبریٹ دا ہالیڈیز اپنے مائنڈ کو میں پریپیئر کر لیتا تھا۔ پھر رائٹر کہتا ہے کہ فرائیڈے کی مارننگ میں خوشی اسکول جاتا، اور فرائیڈے کو چاہے جتنا بھی بھاری بھرکم ہوم ورک ملتا، جتنے بھی ٹیسٹ ملتے، کچھ بھی ہوتا، مجھے ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ اور کیونکہ اگلے 2 دن جو ہے میرے لیے بالکل ریلیکس اور چھٹی کے ہوتے تھے، اور میں ان کے اس میں جو چاہتا کر سکتا تھا۔ اور فرائیڈے کو جب چھٹی ہوتی تھی، ہاف ڈے ہوتا تھا اور چھٹی ہوتی تھی، تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے بھاگتا ہوا آتا تھا گھر جیسے کہ میں قید خانے سے نکل کر باہر آ گیا ہوں، لائک این اسکیپڈ پرزنر، ایک بھاگے ہوئے قیدی کی طرح میں گھر آتا تھا، تو میں اپنے آپ کو فیل کرتا تھا کہ جیسے میں قید سے بچ گیا ہوں۔ تو رائٹر کہتا ہے کہ جو فرائیڈے کو چھٹی ہو جاتی تھی اور میں آ کر گھر میں آرام کرتا تھا، ریلیکس کرتا تھا، اور پورے ویک کی سب سے بیسٹ نائٹ جو ہوتی تھی وہ میرے لیے فرائیڈے کی نائٹ ہوتی تھی۔ فرائیڈے نائٹ واز دا بیسٹ نائٹ آف دا ویک، کیونکہ وہ اس سے اگلے دن بھی چھٹی، اور اس سے پھر اگلے دن، یعنی اس کے سامنے پورے دن پڑے ہوتے تھے چھٹیوں کے، جس میں میں جو چاہتا کر سکتا تھا۔ تو فرائیڈے نائٹ واز دا بیسٹ نائٹ آف دا ویک فار می۔ پھر اس کے بعد سیٹرڈے نائٹ واز پلیزنٹ ان اندر وے، اور سیٹرڈے نائٹ بھی پلیزنٹ ہوتی تھی، کیونکہ ابھی پورا اتوار کا دن پڑا ہوتا تھا۔
بٹ سنڈے نائٹ واز فل آف تھریٹس آف منڈے مارننگ. لیکن جو سنڈے کی رات ہوتی تھی، سنڈے نائٹ ہوتی تھی، وہ میرے لیے دھمکیوں سے، خوف سے اور منڈے کے اتنے سارے کاموں سے اور ہوم ورک اور برڈن سے اور اسکول کے وہ سارے تھکا دینے والے کاموں سے بھری ہوئی ہوتی تھی. اور مجھے میرے لیے سنڈے نائٹ جو ہے وہ بے چین کر دینے والی رات ہوتی تھی. مجھے یہ چیز جو ہے وہ تنگ کرتی تھی. ٹھیک ہے. پھر رائٹر کیا کہتا ہے کہ مجھے چھٹیاں بہت پسند تھی، اسی لیے میں ہمیشہ سے چھٹیوں کی خواہش کیا کرتا تھا. تو پورا ویک میں ویکینڈ کا ویٹ کیا کرتا تھا کہ کب جمعہ ہفتہ اتوار آئے. اور جمعہ ہفتہ اتوار کے علاوہ یہ تو پرماننٹ چھٹیاں ہوا کرتی تھی. میں پھر بیچ میں کچھ اور چھٹیوں کا بھی ایکسپیکٹ کیا کرتا تھا. ان ایکسپیکٹڈ ہالیڈیز یعنی بغیر سوچی سمجھی چھٹیاں جو اچانک سے اناؤنس ہو جایا کرتی تھی، وہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند تھی. ہاف ہالیڈے ٹو اٹینڈ اے فٹ بال میچ. کبھی کبھار فٹ بال میچ گیمز ہوتی تھی اور فٹ بال میچ کسی موسم کی خرابی یا کسی اور وجہ سے کینسل ہو جاتا تھا، تو اگلے دن اسکول سے چھٹی ہوتی تھی اور ہمیں ہاف ڈے یعنی آدھا دن پڑھا کر چھٹی دے دی جاتی تھی تاکہ ہم لوگ فٹ بال میچ دیکھ سکیں. تو مجھے یہ بہت پسند تھا. اور پھر اس کے بعد یا پھر کوئی ان ایکسپیکٹڈلی کوئی ایسا بحران آ جاتا تھا، کسی اہم پرسن کی ڈیتھ ہو جاتی تھی یا کوئی اور بحران آ جاتا تھا جس کی وجہ سے چھٹی کر دی جاتی تھی. تو یہ ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس مجھے بہت پسند تھے. رائٹر نے اس طرح کی چھٹیوں کو کیا نام دیا ہے؟ ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس، یعنی غیر متوقع طور پر آنے والے وقفے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد رائٹر کیا کہتا ہے کہ رائٹر کہتا ہے کہ کچھ بلیسڈ بریکس تھی. بلیسڈ بریکس وہ ہوتی ہیں جو کہ نعمتوں سے بھرے ہوا ایک پیریڈ ہوتا تھا جس کے اندر ہمیں ریلیکس کرنے کا موقع ملتا تھا. میں اس کو بلیسڈ بریک یعنی رحمتی گھڑیاں کہا کرتا تھا. اور وہ کون سی تھی؟ اینول مڈ ٹرم ہالیڈے. رائٹر یہ کہتا ہے کہ کچھ جب ہمارے پیپرز ہوتے تھے تو پریپ لیو ہوتی تھی. پیپر کی تیاری کے لیے ہمیں منڈے کو چھٹی دی جاتی تھی. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے اور اسی طرح سے یہ ایک لانگ ویکینڈ بن جایا کرتا تھا. ہر ویک ہمیں 2 دن کی چھٹیاں ہوتی تھی، لیکن جب اینول مڈ ٹرم ہالیڈے آتی تھی تو ہمیں منڈے کی چھٹی بھی ملا کر دے دی جاتی تھی. تو یہ ایک بہت لانگ ویکینڈ بنتا تھا جس کا اپنا ہی مزہ تھا، لیکن یہ بھی اتنی ہی سپیڈ سے گزر جاتا تھا جتنی کی سپیڈ سے عام ویکینڈز گزرتے تھے. پھر رائٹر کیا کہتا ہے کہ اسکیٹنگ ہالیڈے ہوتی تھی. برف پر بعض اوقات موسم خراب ہو جاتا تھا اور برف پڑتی تھی بہت زیادہ، تو برف پر کھیلنے کے لیے بھی ہمیں چھٹیاں ملتی تھی. تو یہ بلیسڈ بریکس تھی اور میں ان بلیسڈ بریکس کا ہمیشہ سے ویٹ کیا کرتا تھا. پھر رائٹر کیا کہتے ہیں کہ کچھ کرسمس اینڈ ایسٹر ہالیڈیز یعنی کچھ ایسی چھٹیاں ہوا کرتی تھی جو کہ کرسمس یعنی عیسائیوں کے تہوار ہیں یہ کرسمس اور ایسٹر. تو رائٹر کہتا ہے کہ میں کرسمس اور ایسٹر کی چھٹیاں جب ملتی تھی تو پہلے کبھی اچھے دنوں میں وہ 3 ہفتوں کی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ پھر گھٹ کر 2 ہفتوں کی ہو گئی تھی اور آخر کار وہ پھر کم ہوتی 10 دن کی چھٹیاں ہوا کرتی تھی جو ہمیں کرسمس کے موقع پر اور ایسٹر کے موقع پر ایک ساتھ چھٹیاں ملا کرتی تھی. پھر رائٹر کہتا ہے کہ سمر ہالیڈیز رائٹر کہتا ہے کہ سمر ہالیڈیز جو تھی وہ اصل چھٹیاں سمر ہالیڈیز ہی تھی جو کہ 2 مہینوں پر کنسسٹ کرتی تھی. اور وہ ایک بہت لمبا پیریڈ تھا خوشیوں کا، جس میں مجھے یقین بھی نہیں آتا تھا کہ واقعی چھٹیاں ہیں. تو اٹ سیمز ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. اور اس پر یقین نہ آنا بھی مجھے اتنا زیادہ خوشیوں اور نعمتوں سے بھرا ہوا یہ ٹائم ہوا کرتا تھا ریلیکس کا کہ مجھے خود اپنی زندگی کی اس عیش پرست زندگی پر یقین بھی نہیں آتا تھا. پھر رائٹر کیا کہتا ہے کہ اپنی خواہشوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کچھ خواہشیں ایسی تھیں میری بچپن میں جو کبھی بھی پوری نہ ہوئی تھی. اسٹوڈنٹس، ان خواہشوں کے بارے میں ہم کل بات کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.